अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज हम आब हयात की एपिसोड 65 स्टार्ट करेंगे। मीटिंग है और मैं तो अक्सर आता जाता रहता हूँ। इस बार तुम इस तरह सवाल क्यों कर रही हो? उसने अपना ब्रीफ केस बंद करके अमामा से कहा। पहले कभी तुम इतने परेशान नहीं लगे। नहीं, ऐसी कोई बड़ी परेशानी नहीं है। बस शायद ये होगा कि मुझे अपनी जॉब छोड़नी पड़ेगी। अमामा के कंधे पर हाथ रखकर उसने मुमकिना हद तक अपना लहजा नॉर्मल रखने की कोशिश की। इस बार बुंजा होने की बारी अमामा की थी। जॉब छोड़नी पड़ेगी? तुम तो अपनी जॉब से बहुत खुश थे। वो हैरान ना होती तो क्या होती? था, लेकिन अब नहीं हूँ, सालार ने मुख्तसरन कहा। कुछ मसले हैं, तुम्हें आकर बताऊंगा। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। कहाँ हैं दोनों? सालार ने बात बड़ी सहूलत से बदल दी थी। एक लम्हे को उसे ख्याल आया कि इन हालात में उसे अपने बच्चों और अमामा को कंशासा में अकेला छोड़कर नहीं जाना चाहिए। लेकिन हल क्या था उसके पास? अमामा की प्रेगनेंसी के आखिरी मराहिल चल रहे थे। वो हवाई जहाज़ का सफ़र नहीं कर सकती थी। तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। मैं सिर्फ 3 दिन के लिए जा रहा हूँ, जल्दी वापस आऊँगा। वो अब बच्चों के कमरे में सोए हुए जिब्रील और अनाया को प्यार कर रहा था। उसकी फ़्लाइट चंद घंटों बाद थी। मुलाजमा को अपने पास घर पे रखना मेरी गैर मौजूदगी में, उसने अमामा को हिदायत करते हुए कहा। तुम हमारी फ़िक्र मत करो, 3 दिन की ही तो बात है। तुम सिर्फ अपनी मीटिंग को देखो। आई होप वो ठीक रहे। मामा को इस वक्त तशवीश इस मीटिंग की थी। उसे आधे घंटे में निकलना था। उसका सामान पैक था। वो दोनों चाय का एक आखिरी कप पीने के लिए लाउंज में साथ बैठे थे और इस वक्त चाय का पहला घूंट पीने से पहले सालार ने उससे कहा, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ और हमेशा करता रहूँगा। अमामा अपनी चाय उठाते हुए टटकी, फिर हंसी। आज बहुत अरसे बाद तुमने कहीं जाने से पहले ऐसी कोई बात कही है। खैरियत है? वो अब उसका हाथ थपक रही थी। सालार ने मुस्कुराकर चाय का कप उठा लिया। हाँ, खैरियत है, लेकिन तुम्हें अकेला छोड़कर जा रहा हूँ, इसलिए फ़िक्रमंद हूँ। अकेली तो नहीं हूँ मैं, जिब्रील और अनाया मेरे साथ हैं। तुम परेशान मत होना। सालार चाय का घूंट भरता रहा। अमामा भी चाय पीने लगी, लेकिन उसे ये महसूस हुआ जैसे वो उससे कुछ कहना चाहता था। तुम मुझसे कुछ कहना चाहते हो? वो पूछे बिना ना रह सकी। वो चाय पीते हुए चौंका, फिर मुस्कुराया। वो हमेशा उसे बूझ लेती थी। एक एतराफ़ करना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं करूँगा, वापस आकर करूँगा। उसने चाय का कप रखते हुए कहा, मुझे तुम्हारी ये आदत सख्त नापसंद है। हर दफ़ा कहीं जाते हुए मुझे उलझा जाते हो। मैं सोचती रहूँगी कि पता नहीं क्या एतराफ़ करना है। अमामा ने हमेशा की तरह बुरा माना था और उसका गिला गलत नहीं था। वो हमेशा ऐसा ही करता था और जानबूझकर करता था। अच्छा, दोबारा कभी नहीं करूँगा। वो हंसते हुए उठ खड़ा हुआ। उसके जाने का वक्त हो रहा था। बाजू फैलाए वो हमेशा की तरह जाने से पहले अमामा से आखिरी बार मिल रहा था। हमेशा की तरह गर्मजोशी मोनिका, आई विल मिस यू, जल्दी आना। वो हमेशा की तरह जज्बाती हुई थी और वही कलमात दोहराए थे जो वो हमेशा दोहराती थी। फौरज में खड़े एक आखिरी बार उसको खुदाफिज कहने के लिए उसने अलविदाइया अंदाज में सालार की गाड़ी के चलते ही हाथ हिलाया था। गाड़ी तेज़ रफ्तारी से तवील फौरज को अबूर करते हुए खुले हुए गेट से बाहर निकल गई। अमामा को लगा था वक्त और ज़िंदगी दोनों थम गए थे। वो जब कहीं चला जाता
وہ اس کی کیفیت سے دوچار ہوتی۔ وہ اس وقت نیو یارک میں تھی، اس کے ہاں پہلا بچہ ہونے والا تھا۔ وہ 7ویں آسمان پر تھی، کیونکہ جنت اس کے پیروں کے نیچے آنے والی تھی۔ نعمتیں ہی تھیں کہ گنی نہیں جا رہی تھیں۔ تیسرا مہینہ تھا اس کی پریگنینسی کا، جب سالار نے ایک رات اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ وہ سمجھ نہیں پائی تھی کہ سالار نے اسے نیند سے جگا کر کیا بتانے کی کوشش کی تھی، اور یہی کیفیت سالار کی بھی تھی۔ اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ وہ اسے کن الفاظ میں اتنے بڑے نقصان کی اطلاع دے۔ اس سے پہلے سکندر اور وہ یہی ڈسکس کر رہے تھے کہ امامہ کو اطلاع دینی چاہیے یا اس حالت میں اس سے یہ خبر چھپانی چاہیے۔ سکندر کا خیال تھا کہ امامہ کو ابھی نہیں بتانا چاہیے، لیکن سالار کا فیصلہ تھا کہ وہ اس سے اتنی بڑی خبر چھپا کر ساری عمر کے لیے اسے کسی رنج میں مبتلا نہیں کر سکتا۔ وہ وسیم سے ویسے بھی رابطے میں تھی، اسے ویسے بھی ایک آدھ دن میں اطلاع مل جاتی۔ وہ دونوں قادیانیوں کی ایک عبادت گاہ پر ہونے والی فائرنگ میں درجنوں دوسرے لوگوں کی طرح مارے گئے تھے، اور امامہ چند گھنٹوں پہلے یہ نیوز دیکھ چکی تھی اور اس جانی نقصان پر رنجیدہ بھی ہوئی تھی، ایک انسان کے طور پر۔ مگر اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ان لوگوں میں اس کے 2 اتنے قریبی لوگ بھی شامل ہو سکتے ہیں۔ اسے شبہ ہوتا بھی کیسے؟ وہ اسلام آباد کی عبادت گاہ نہیں تھی، کسی اور شہر کی تھی۔ سعد اور وسیم وہاں کیسے جا سکتے ہیں؟ اور وسیم تو اپنی عبادت گاہ میں بھی بہت کم جاتا تھا۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ ایک ہفتہ بعد وہ اور سعد نیو یارک آنے والے تھے۔ وہ 10 سال بعد سعد سے مل رہی تھی۔ بے یقینی اس لیے بھی تھی کیونکہ وسیم نے وعدہ کیا تھا کہ وہ اپنے عقائد سے تائب ہو جائے گا، اور وہ سعد کو بھی سمجھائے گا، جو اس سے زیادہ کٹر تھا اپنے عقائد میں۔ ایک دن پہلے تو اس نے وسیم سے بات کی تھی، اور سالار، وہ کیا کہہ رہا تھا؟ کیا وہ پاگل ہو گیا تھا یا وہ کوئی ڈراؤنا خواب دیکھ رہی تھی؟ وہ صبر نہیں تھا، وہ شوق میں تھی، وہ بے یقینی تھی۔ سالار کو اندازہ تھا، مگر وہ یہی نہیں سمجھ رہا تھا کہ اسے اس انکشاف کے بعد اس سے کیسے نکالے۔ وہ کئی گھنٹے گم سم آنسو بہائے بغیر، سالار کے کسی سوال اور بات کا جواب دیے بغیر ایک بت کی طرح وہیں بستر پہ بیٹھی رہی، یوں جیسے انسان نہیں برف کی سل بن گئی تھی۔ اس کی حالت کو دیکھ کر سالار کو شدید پچھتاوا ہوا کہ اس نے سکندر کی بات نہ مان کر غلطی کر دی ہے۔ سالار اپنے ڈاکٹر کزن کو بلا لایا تھا، گھر پر ہی اسے دیکھنے۔ اس کے بعد کیا ہوا تھا امامہ کو ٹھیک سے یاد نہیں، سالار کو لمحہ لمحہ یاد تھا۔ وہ کئی ہفتے اس نے اسے پاگل پن کی سرحد پر جاتے اور وہاں سے پلٹتے دیکھا۔ وہ چپ ہوتی تو کئی دن چپ رہتی، روتی تو گھنٹوں روتی، سوتی تو پورا دن، اور رات آنکھیں نہیں کھولتی، اور جاگتی تو 2 دن بستر پر چند لمحوں کے لیے بھی لیٹے بغیر لاؤنج سے بیڈ روم اور بیڈ روم سے لاؤنج کے چکر کاٹتے کاٹتے اپنے پاؤں سجا لیتی۔ یہ صرف ایک معجزہ تھا کہ اس کی ذہنی حالت اور کیفیت میں بھی جبرائیل کو کچھ نہیں ہوا تھا۔ وہ جیسے یہ فراموش ہی کر بیٹھی تھی کہ اس کے اندر ایک اور زندگی پرورش پا رہی تھی، اور وحشت جب کچھ کم ہوئی تو اس نے سالار سے پاکستان جانے کو کہا۔ اسے اپنے گھر جانا تھا۔ سالار نے اس سے یہ سوال نہیں کیا تھا کہ وہ کس گھر کو اپنا گھر کہہ رہی ہے۔ اس نے خاموشی سے 2 سیٹیں بک کروا لی تھیں۔ مجھے اسلام آباد جانا ہے، اس نے سالار کے پوچھنے پر کہا، تو اس نے بحث نہیں کی تھی۔ اگر اس کے گھر والوں سے ملاقات اس کو نارمل کر دیتی تو وہ اس ملاقات کے لیے کسی بھی حد تک جا سکتا تھا۔ ہاشم بن ان کے ہمسائے تھے۔ ان کے گھر آنے والی قیامت سے سالار کا خاندان بے خبر نہیں تھا۔
مذہب کا فرق تھا، خاندانی اختلافات تھے، دشمنی تھی، لیکن اس کے باوجود ان کی یہ خواہش کبھی نہ تھی کہ ہاشم بن کے ساتھ ایسا ہوتا۔ بڑھاپے میں دو بیٹوں کی موت کیسا صدمہ تھا، سکندر اندازہ کر سکتے تھے۔ وہ خود باپ تھے، انہوں نے ہاشم بن کے گھر جا کر ان سے تعزیت کی تھی۔ اس صدمے میں بھی بہت صد مہری سے ہاشم بن نے اس کی تعزیت قبول کی تھی۔ سکندر کو امید نہیں تھی کہ وہ امامہ سے ملیں گے۔ اس نے سالار سے اپنی خدشات کا اظہار ضرور کیا تھا، لیکن امامہ کو جس حالت میں انہوں نے دیکھا تھا وہ سالار کو ایک کوشش کرنے سے روک نہ سکے تھے۔ انہیں امامہ کو دیکھ کر دلی رنج ہوا۔ ہاشم بن نے نہ صرف فون پر سکندر سے بات کرنے سے انکار کیا تھا، بلکہ سالار کو گھر پر گیٹ سے اندر جانے نہیں دیا۔ سکندر اور وہ دونوں مایوسی کے عالم میں واپس آ گئے۔ امامہ کی سمجھ میں اس کی مایوسی اور بے بسی نہ آ سکی تھی۔ سالار اس کے سامنے بے بس تھا، لیکن پہلی بار اس نے امامہ کے سامنے ہتھیار نہیں ڈالے تھے۔ تمہیں اگر اپنے گھر جانا ہے تو پہلے اپنے باپ سے بات کر لو، وہ اجازت دے تو پھر میں تمہارے ساتھ چلوں گا، لیکن میں تمہیں وہاں گیٹ پر بنا اجازت کے گارڈز کے ہاتھوں ذلیل ہونے کے لیے نہیں بھیج سکتا۔ اس کے رونے اور گڑ گڑانے کے باوجود سالار نہیں پگھلا تھا۔ امامہ نے اپنے باپ سے فون پر بات کر کے اجازت لے لی تھی، مگر اس فون کال نے سب کچھ بدل دیا۔ جو چیز سالار اسے نہیں سمجھا سکا تھا وہ ہاشم بن نے اس کو سمجھا دی تھی۔ یہ جو کچھ ہوا ہے تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ تم جن لوگوں کے ساتھ بیٹھی ہو انہی لوگوں نے جان لی ہے میرے دونوں بیٹوں کی، اور تم اب میرے گھر آنا چاہتی ہو، قاتلوں کے ساتھ میرے گھر آنا چاہتی ہو۔ وہ ہذیانی انداز میں چلاتے اور گالیاں دیتے رہے۔ تم لوگ اور ہم لوگ، فرق کتنا بڑا تھا امامہ کو یاد آ گیا تھا۔ ہاشم بن کی مزید کوئی بات سننے سے پہلے اس نے فون بند کر دیا۔ اس کے بعد وہ بلک بلک کر روئی تھی۔ اس کے گھر میں صرف وسیم اس کا تھا، اور وسیم جا چکا تھا اور سالار کے ساتھ واپس نیو یارک آ گئی تھی۔ وہ سمجھ رہا تھا وہ نارمل ہو گئی تھی، آہستہ آہستہ ٹھیک ہو جائے گی، لیکن ایسا نہ ہوا۔ وہاں کی تنہائی نے امامہ کے اعصاب کو مفلوج کرنا شروع کیا تھا۔ سالار پی ایچ ڈی کر رہا تھا اور ساتھ ہی ایک آرگنائزیشن میں پارٹ ٹائم کام کرتا رہا تھا۔ وہ صبح 5 بجے گھر سے نکلتا تھا اور رات کو 8-9 بجے اس کی واپسی ہوتی تھی، اور وہ واپسی پہ اتنا تھکا ہوا ہوتا تھا کہ 1-2 گھنٹہ ٹی وی دیکھ کر کھانا کھا کر سو جاتا۔ امامہ 12-14 گھنٹے ایک بیڈ روم کے 8ویں منزل کے اس اپارٹمنٹ میں بالکل تنہا ہوتی تھی۔ وسیم اس کے ذہن سے نہیں نکلتا تھا۔ وہ روز اپنے فون میں موجود اس کے اور اپنے میسیجز کو، جو سینکڑوں کی تعداد میں ہوتے، پڑھنا شروع کر دیتی اور پھر گھنٹوں اسی میں گزار دیتی۔ تسلی، دلاسا اور دل جوئی کے لیے سالار جو کر سکتا تھا کر چکا تھا۔ وہ صبح سویرے گھر سے اس کے بارے میں سوچتے ہوئے نکلتا، اور رات کو جب گھر واپس آتا تو بھی اس کے بارے میں سوچ رہا ہوتا۔ امامہ کی ذہنی کیفیت نے جیسے اس کے اعصاب شل کرنا شروع کر دیے۔ جبریل کی پیدائش میں ابھی بہت وقت تھا، اور وہ اسے اس جہنم سے نکالنا چاہتا تھا جس میں وہ ہر وقت نظر آتی تھی۔ سائیکیٹرسٹ اس کی پریگنینسی کی وجہ سے اس کو تیز دوائیاں نہیں دے رہے تھے۔ اس کے صبر کا پیمانہ لبریز ہونے سے پہلے ہی ایک رات امامہ نے کہا تھا، مجھے پاکستان جانا ہے۔ کیوں؟ سالار کو اپنا سوال خود بے تکا لگا۔ پھر اس نے جو کہا تھا اس نے سالار کا دماغ بھگ سے اڑا دیا۔ کل میں نے وسیم کو دیکھا، وہاں کچن کاؤنٹر کے پاس، وہ پانی پی رہا تھا۔ بات کرتے ہوئے اس کی آواز بھرائی مجھے لگتا ہے میں کچھ عرصہ اور یہاں رہوں گی تو پاگل ہو جاؤں گی، یا شاید ہونا شروع ہو چکی ہوں۔
اور میں ایسا نہیں چاہتی۔ ٹھیک ہے، ہم واپس چلے جاتے ہیں۔ مجھے صرف چند ہفتے دے دو سب کچھ وائنڈ اپ کرنے کے لیے۔ سالار نے لمحوں میں فیصلہ کیا تھا۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہوئے امامہ نے نفی میں سر ہلایا۔ تم پی ایچ ڈی کر رہے ہو، تم کیسے جا سکتے ہو میرے ساتھ؟ میں پی ایچ ڈی چھوڑ دوں گا۔ ڈائریکٹوریٹ کی ڈگری ضروری نہیں، تم اور تمہاری زندگی ضروری ہیں، سالار نے جواباً کہا۔ کچھ کہنے کی کوشش میں امامہ کی آواز بھر آئی۔ وہ کہہ نہ پائی۔ اس نے دوبارہ بولنے کی کوشش کی اور اس بار وہ بلک بلک کر رونے لگی تھی۔ نہیں، تم ساتھ نہیں آؤ گے۔ یہ کیوں ضروری ہے کہ ساری زندگی تم قربانیاں دیتے رہو میرے لیے؟ اب پی ایچ ڈی چھوڑ دو، اپنا کیریئر چھوڑو۔ تمہاری زندگی ہے، قیمتی ہے تمہارا وقت۔ تم کیوں اپنی زندگی کے اتنے قیمتی سال میرے لیے ضائع کرو؟ سالار نے کچھ کہنے کی کوشش کی۔ کوئی اور موقع ہوتا تو اس کا یہ اعتراف اس کو خوشی دیتا، لیکن اب اسے تکلیف دے رہی تھی۔ وہ روتے ہوئے اسی طرح کہہ رہی تھی، آئی ایم ناٹ سوٹیبل فار یو۔ جتنا سوچتی ہوں مجھے یہی احساس ہوتا ہے۔ تمہارا ایک برائٹ فیوچر ہے، لیکن میرا وجود تمہاری ترقی کے راستے میں رکاوٹ ہے۔ مجھے احساس جرم ہوتا ہے۔ وہ چپ چاپ اس کا چہرہ دیکھ رہا تھا۔ وہ رو رہی تھی اور بول رہی تھی، میں تم سے بہت شرمندہ ہوں، لیکن میں بے بس ہوں۔ میں کوشش کے باوجود بھی اپنے آپ کو نارمل نہیں رکھ پاتی۔ اور اب وسیم کو دیکھنے کے بعد تو میں اور بھی وہ بولتے بولتے رک گئی۔ صرف اس کے آنسو اور ہچکیاں نہیں تھمی تھیں۔ سالار، تم بہت اچھے انسان ہو، بہت اچھے ہو، تم بہت قابل ہو، تم مجھ سے بہتر عورت ڈیزرو کرتے ہو، میں نہیں۔ تمہیں ایسی عورت ملنی چاہیے جو تمہارے جیسی ہو، تمہیں زندگی میں آگے بڑھنے میں سپورٹ کرے، میری طرح تمہارے پاؤں کی بیڑی نہ بنے۔ اور یہ سب کچھ تم آج کہہ رہی ہو، جب ہم اپنا پہلا بچہ ایکسپیکٹڈ کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے یہ بچہ بھی مر جائے گا۔ اس نے عجیب بات کہی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ پکڑنے کی کوشش کی۔ تو آج کی ایپیسوڈ یہیں پہ ختم کرتے ہیں۔ نیکسٹ ایپیسوڈ کے ساتھ کل پھر حاضر ہوں گے۔ تو اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگ رہی ہیں تو پلیز میری ویڈیوز کو لائک کریں، میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور اپنے فیملی اور فرینڈ کے ساتھ شیئر کریں۔ بہت شکریہ۔